बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलिक तैमूर आवान और आप देख रहे हैं हर वक्त पाकिस्तान। स्विस सीक्रेट्स के नाम से एक लीक्स जो है वो लीक शाया हुई है गुज़श्ता दिनों, और जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज़ और पाकिस्तान के कुछ साबिक जनरल्स और एजेंसी के सरबराह का नाम भी सामने आया है। 18,000 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स की तफसीलात जारी की गई हैं, जिनमें दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज़ के जो सरबराह हैं उनके नाम हैं और बड़ी बड़ी दुनिया के लोगों के भी नाम हैं। इसकी मुकम्मल डिटेल क्या है, इसका क्या हवाला है, इससे आपको पूरी रिपोर्ट से आज जो है वो मैंने आगाह करना है आपको। इंटरनेशनल बैंक क्रेडिट स्विस के जो अकाउंट्स हैं तकरीबन 18,000 से ज़ायद, उसकी लीक्स के ऊपर ये एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसको नाम दिया गया है स्विस सीक्रेट्स का। और इस स्विस सीक्रेट्स रिपोर्ट जो है लीक जो है, इसमें तकरीबन 18,000 से ज़्यादा अकाउंट्स की जो है वो डिटेल शाया की गई है। काफ़ी शाया हो चुकी हैं, कुछ अभी शाया होनी है। इंटरनेशनल बैंक क्रेडिट स्विस के तकरीबन 18,000 से ज़ायद अकाउंट्स के ऊपर मुश्तमिल ये जो लीक रिपोर्ट तहकीकाती रिपोर्ट आई है, इसमें जर्मनी के सहाफ़ियों ने और तहकीकाती रिपोर्टरों ने, अमेरिकन अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने जो है इसमें मुआवनत दी है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक बैंक में जो ज़्यादातर अकाउंट्स हैं वो उन अकाउंट्स का ताल्लुक जो है वो उनके जो ज़्यादातर क्लाइंट्स हैं वो मिस्र, वेनेज़ुएला, यूक्रेन, थाईलैंड और दीगर ममालिक से हैं। रिपोर्ट्स में खुफिया जो अदारों के जो सरबराहान हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में, उनके भी जो अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल्स भी सामने आई हैं। और बैंक के हवाले से बैंक ने इस रिपोर्ट को जो है वो मुस्तरद किया है। और उस रिपोर्ट उनके मुताबिक ये जो बेसिकली स्विट्ज़रलैंड का ये एक बैंक है और उन्होंने इसको जो अपना एक रिपोर्ट है इसकी जो तहकीकात हैं उसके बारे में बताया कि ये 90% से ज़्यादा जो अकाउंट हैं ये बंद हो चुके हैं और पुराने अकाउंट हैं। और बहरहाल इसमें जो अकाउंट्स की डिटेल है, इनमें खुफिया एजेंसियों के सरबराहान हैं, उनके रिश्तेदारों और उनके नाम पर जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी तफसील शाया हुई है, जिसमें एक बड़ी रकम जो है वो डॉलर्स की शक्ल में जमा करवाई गई है। इनमें पाकिस्तान, मिस्र, इराक, यमन और उर्दन के जो इंटेलिजेंस चीफ्स वगैरह हैं उनके बारे में भी रिपोर्ट्स हैं। ज़्यादातर ये जो ममालिक हैं जिनके बारे में रिपोर्ट शाया हुई है ये अमेरिकी इत्तेहादी रहे हैं या हैं अभी भी। और पाकिस्तान के हवाले से जो बैंक की रिपोर्ट, बैंक के ख़िलाफ़ जो उनके अकाउंट्स की लीक्स रिपोर्ट शाया हुई है स्विस सीक्रेट्स के नाम से, उसमें पाकिस्तान में अभी तक जो 2 नाम सामने आए हैं, जिनमें एक नाम है जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान का। ये साबिक़ ISI चीफ़ रहे हैं और तकरीबन 1979 से 1987 तक ये इससे मुंसलिक रहे हैं। जनरल ज़ियाउल हक के करीबी समझे जाते थे और दुनिया की नामवर शख्सियात में इनका नाम शामिल रहा है। या यूँ कह लीजिए कि अफ़गान रूस जो जंग थी उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और बहरहाल इसकी तफसील के हवाले से कुछ ऐसा है कि जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान जो है वो ISI के चीफ़ थे उस दौर में, जब अफ़गान मुजाहिदीन की जो ट्रेनिंग और असला और रसद के हवाले से जो मामलात थे वो सारे उनकी ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें उन्होंने ही देखी थी। रिपोर्ट के मुताबिक उस वक़्त अमेरिका और सऊदी अरब जो अपना फ़ंड था इस हवाले से वो स्विट्ज़रलैंड के अकाउंट्स में बैंक्स के अकाउंट्स में रखवाते थे, जो बाद में रिपोर्ट में मुबैना तौर पर ISI को मुंतकिल किया जाता था, जिससे ISI या उस वक़्त की जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है वो रूस के ख़िलाफ़ जो जंग जारी थी अफ़गान मुजाहिदीन की, उनके मामलात जो है उसको इससे हैंडल करती थी। रिपोर्ट के मुताबिक जो है ये पहला अकाउंट जो है 1 जुलाई 1985 को जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के बेटों अकबर गाजी और हारून के नाम पर जो है मुश्तरका अकाउंट खोला गया था। और इसके बाद एक दूसरा अकाउंट है जो जनवरी 1986 में खोला गया था और उसमें जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के बेटे जो हैं अकबर के नाम से ये खोला गया था। और रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौर पर इस अकाउंट में 2003 में जो मौजूद रकम थी वो तकरीबन स्विस फ्रैंक्स करेंसी में देखा जाए तो 5 मिलियन थी, और अगर अमेरिकन डॉलर्स में देखा जाए तो इसकी जो काउंटिंग है वो 3.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स जो है वो बनती है।
جنرل اختر عبد الرحمان جو ہیں وہ ان کی وفات ایک طیارے حادثے میں ہوئی تھی جس میں جنرل ضیاء الحق بھی سوار تھے اور دیگر فوجی افسران اور امریکی اور پاکستانی سفیر بھی اس جہاز میں سوار تھے۔ یہ جہاز 17 اگست 1988 کو کریش ہوا تھا اور اس میں یہ تمام لوگ جاں بحق ہو گئے تھے۔ جنرل اختر عبد الرحمان جو ہیں ان کے حوالے سے یہ جب یہ خبر لیکس میں جب یہ نام آیا ہے تو ایک سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ان کے بیٹوں میں سے ایک نے اس رپورٹ کو جو ہے وہ واویلا اور بے بنیاد قیاس آرائیوں پر مبنی رپورٹ قرار دیا ہے۔ جنرل اختر عبد الرحمان کے جو اکاؤنٹ جن کے نام پر کھلے گئے ہیں ان بیٹوں میں اکبر، غازی اور ہارون جو ہیں ان کے بیٹوں کے نام آ رہے ہیں۔ اکبر جو ہیں وہ ابھی ان دنوں امریکہ میں مقیم ہیں اور اپنا بزنس کرتے ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ماہر بزنس مین ہے جو کسی بھی فیکٹری کو لگا کر فوری اس کو چلانے اور اس کو رن کرنے میں جو ہے وہ مہارت رکھتے ہیں۔ بہرحال جنرل اختر عبد الرحمان جو ہیں ان کے دو بیٹے ہمایوں اختر خان اور ہارون اختر خان جو ہے پاکستان کی سیاست میں اور بزنس میں ایک بڑا نام ہے۔ سوئس سیکرٹس میں ان کا جو نام جنرل اختر عبد الرحمان کا آیا ہے، اس کے علاوہ جو دوسرا نام آیا ہے پاکستان سے وہ ہے جنرل زاہد علی اکبر ہیں، ان کا نام آیا ہے۔ جنرل زاہد علی اکبر جو ہیں یہ سابق کور کمانڈر راولپنڈی بھی رہے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ ان کی سروسز رہی ہیں اور پی سی بی کے یہ سابق چیئرمین بھی رہے ہیں اور انہی کے دور میں پاکستان نے ورلڈ کپ بھی جیتا تھا اور مشرف دور میں جو ہے وہ ان کے خلاف نیب جو ہے اکاؤنٹیبلٹی بیورو اس نے ایک ان کے خلاف کیس بھی دائر کیا تھا اور اس میں الزام تھا ناجائز آمدن سے زائد ناجائز اثاثے بنانے کا اور انہیں اس وقت میڈیا کے مطابق ان سے تقریباً 20 کروڑ روپے جو ہیں وہ ریکور بھی کیے گئے تھے اور ان پر الزام تھا تقریباً 77 جو ان کے نام پہ بینک اکاؤنٹس یا ان کے رشتہ داروں کے نام پہ بینک اکاؤنٹس وغیرہ کا تھا۔ جنرل زاہد علی اکبر جو ہیں یہ ان کا شمار بھی پاکستان میں ایک پروفیشنل جو ہے وہ سولجرز میں ہوتا ہے اور ان کے حوالے سے ابھی کوئی تردید یا کوئی ایسی ڈیٹیل میرے پاس نہیں ہے جس سے میں آپ کو آگاہ کروں۔ بہرحال جنرل جو زاہد علی اکبر ہیں ان کے حوالے سے ڈاکٹر قدیر صاحب کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس پروگرام میں ان کی جو سروسز ہیں اس کو ابھی کافی تعریف ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے۔ رپورٹس میں دیگر جو ممالک ہیں ان کے سربراہان اور ان کے جو لوگ ہیں ان جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے بھی سربراہوں کا نام جو ہے وہ ملتا ہے۔ اس میں جو 15 ملکوں کی خفیہ ایجنسیز ہیں جن کا یہ نام رشتہ داروں اور سربراہان کے اکاؤنٹس کے حوالے سے نام سامنے آیا ہے، اس میں اردن کے ساتھ خیر ہیں اور یمن کے غالب الکمیش ہیں، مصر کے عمر سلیمان، وینزویلا کے کارلوس لوئی اور عراق کے خلاف الدیمی اور جرمنی کے جرگن وغیرہ جو ہیں وہ اس رپورٹ میں شامل ہیں۔ سوئس سیکرٹس کی اس رپورٹ میں جو بہت سے ممالک کے جو سربراہان ہیں یا جن کے نام پر یہ ایک بینک اکاؤنٹس کھلے ہیں اور اس میں ایک بڑی رقم جو ہے ان کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے، گو کے بعد میں یہ اکثر ان میں سے بینک اکاؤنٹس بند ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ جو ابھی سابقہ صدور ہیں یہ کافی حد تک جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں سوائے چند ایک کے، اور اس میں مصر کے صدر حسنی مبارک کے بیٹے کا نام آتا ہے، فلپائن کے عامر ایک صدر تھے عامر کے طور پر جانے جاتے ہیں، فرینڈڈ مارکوس کا نام آتا ہے اور ان پر سب سے بڑا الزام ہے تقریباً وہ 10 ارب ڈالر کی رقم جو ہے وہ منی لانڈرنگ کر کے باہر کے ممالک میں بھیجنے کا الزام ان پر اس وقت لگا تھا۔ اور قزاقستان کے جو موجودہ صدر ہیں قاسم جماعت کا نام بھی اس میں آیا ہے۔ ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ 1998 میں کھولا گیا تھا اور بیوی بچوں کے نام سے تقریباً یہ اکاؤنٹ تھا اور اس میں $1 ملین تھے 2005 تک۔ بعد میں انہوں نے اپنے اکاؤنٹ جو ہیں وہ بند کر کے آف شور کمپنیز بھی کھولی ہیں جن کی مالیت جو ہے وہ £5 ملین تک جو ہے وہ دیکھی اور کہی جاتی ہے۔ یہ جو لیکس ہے سوئس سیکرٹس کے نام سے جو لیک آئی ہے یہ پاکستان میں یا دنیا میں پہلے نہیں آئی، اس سے پہلے بھی کئی لیکس آ سکتی ہیں جن میں پاکستان میں جن کا زیادہ چرچا یا جو بات ہوئی ہے وہ ہے پاناما لیکس اور پینڈورا باکس پینڈورا لیکس کے نام حوالے سے بھی کچھ جو ہے وہ پہلے بھی لیکس پاکستان میں خاص توجہ کی حامل رہی ہیں۔
اس میں پاناما لیک جو ہے وہ جب آئی ہے تو پاناما لیک میں بہت سے پاکستانیوں کا نام تھا، جس میں سر فہرست جو قابل ذکر نام وہ میاں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور ان کے بیٹوں کا نام جو ہے وہ اس میں شامل تھا، جس پر کارروائی ہوئی۔ اور بعد میں میڈیا ذرائع کے مطابق پاناما میں جو تھا وہ نواز شریف کا نام نہ ہونے کے حوالے سے کوئی وضاحت بھی آئی تھی۔ بہرحال اس میں کارروائی ہوئی اور ایک بڑا کیس چلا پاکستان کی سپریم کورٹ نے، اور وہ ایک پوری ایک انکوائری اور فیصلے کے بعد جو فیصلہ دیا اس میں نواز شریف وزیر اعظم جو ہیں سابق پاکستان کے، ان کو نااہل قرار دیا گیا۔ یہ واحد وکٹم تھے جنہیں میری اطلاع کے مطابق پاناما میں سزا ہوئی، باقی کوئی بھی ایسا نام یا جو رکن ہے اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف جو ہے وہ تاحیات نااہل قرار دیے گئے، اور ابھی تک ان کو سزا بھی ہوئی ہے، اور اس میں جو بھی صورتحال ہے اس سے آپ تقریباً آگاہ ہی ہیں۔ بہرحال جی، پاناما کے بعد جو دوسرا پاکستان میں لیکس جس کا چرچا ہوا وہ پنڈورا باکس تھے، پنڈورا لیکس تھیں۔ پنڈورا لیکس میں جو ہے پاکستان آنے کے بعد اس میں بہت سارے سیاستدانوں، سابق فوجی افسران، ان کے اہل خانہ اور سیاستدانوں کے اہل خانہ اور بچوں کے اکاؤنٹس وغیرہ آف شور کمپنیز کا ذکر تھا۔ اور اس میں جو اس وقت جب یہ پنڈورا بکس آئی تھی تو یہی حکومت تھی، اور اس میں وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے ایک سیل اور ایک خصوصی کمیشن بنایا تھا، جس کا نام وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن رکھا گیا تھا۔ فواد چودھری وزیر اطلاعات جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹ کر کے اس تمام چیز کا عوام کو آگاہ کیا تھا کہ اس پر ایک ایکشن لیا جائے گا، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی ٹویٹس کے ذریعے جو ہے وہ اس پہ ایکشن لینے اور لوٹی ہوئی دولت کو برآمد کرنے اور مکمل جو ہے وہ کارروائی کرنے کا عندیہ دیا تھا، اور جو بہرحال ابھی تک اس پہ ہمیں بھی کوئی ایسی کوئی پیش رفت میری نظر سے کم از کم نہیں گزری۔ ICIJ کی جو تحقیقاتی رپورٹ تھی جسے پنڈورا باکس یا پنڈورا لیکس کہا جاتا ہے، اس میں جو PTI پاکستان تحریک انصاف کے بڑے جو نام ہیں وہ بھی شامل تھے، جن میں مون سلائی اور شوکت ترین جو مشیر خزانہ ہیں موجودہ، ان کے ساتھ اہم PTI کے ارکان علیم خان اور فیصل واڈا سینیٹر جو نااہل ہو چکے ہیں، وزیر خسرو بختیار، اور اس سے بہت سارے سیاسی شخصیات کا نام تھے۔ مسلم لیگ نون کے سابق وزیر جو ہیں وزیر خزانہ رہے ہیں اسحاق ڈار، ان کے بیٹے علی ڈار کا بھی نام اس میں شامل تھا، اور بہت سارے سابق فوجی جنرلز اور افسروں کے نام بھی اس میں آئے تھے۔ اور حکومت کی طرف سے اس کے اوپر ایک بڑے زور و شور سے میڈیا میں ایک بیان بازی بھی ہوئی تھی، اور اس پر ایکشن لینے اور ساری کارروائی کرنے کا کہا گیا، لیکن ابھی تک اس حوالے سے بھی پاناما کے سوائے کہ اس کے فیصلے کے علاوہ جو سپریم کورٹ اور GIT کی جو رپورٹس کے حوالے سے جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اس کے علاوہ نہ پاناما میں اور نہ پنڈورا باکس میں ابھی تک کسی کو کوئی سزا ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی، بلکہ ان میں سے بہت سارے چہرے ایسے ہیں جو ابھی بھی اسی حکومت میں وزیر بھی ہیں اور اہم عہدوں پر فائز ہیں۔ اس حوالے سے وزراء نے اور مختلف جن کے نام اس میں آئے تھے انہوں نے اپنی وضاحتیں اور اپنی چیزوں کے حوالے سے وضاحت بھی دی تھی جو میڈیا میں اس وقت رپورٹ ہوئی تھیں۔ بہرحال سوئز جو لیکس ہیں، سوئز سیکرٹس جو ہیں، اس حوالے سے ابھی جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ ابھی چند جو ہے اس کے حصے جو ہیں وہ پبلش کیے گئے ہیں اور اس کو عام کیا گیا ہے، اور مستقبل میں جو مزید ڈیٹیلز یا جو نام سامنے آتے ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ امید ہے آج کا آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔